वसल्लम ने बयान फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, भाई मोबाइल तो आपके पास रहने, मैंने चले जाना है। मेरा ख्याल था मेरी बात सुनने आए, जेब में डाल लें, ये 2 4 5 लोग बना लें, बाकी माशाल्लाह सुने, एक दूसरे को दे दीजिएगा। सारे यही काम करेंगे तो बात किससे करनी। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, वो तुम्हें रिज़्क अता करता है, और मुझसे मोहब्बत करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और मेरी अहले बैत से प्यार करो क्योंकि मेरी औलाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ख़ानदान से प्यार करना, ये हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की निस्बत की बरकत से ज़रूरी है। याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत वो शख्स होता है जो अपने घर के अंदर मजबूत होता है। जो लोग घर के दुखों में, घर की आजमाइशों में, घर के मसाइल में घिरे रहते हैं, वो बाहर भी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे पाते। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें एक घर बना के दिखाया। हुजूर ने एक काशाना नूर हमें बना के दिखाया कि घर इस तरह बनता है। भाई आपके जो 2 4 दोस्त हैं ना, सिर्फ सारी महफिल माशाल्लाह से ठीक है। आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको भी तसल्ली अता कर दे। आमीन कह दे सारे। अल्लाह ताला इन सब को जज़ाए खैर दे। मैं ना अक्सर उलमा के मशाइख में के जनाज़ों में जाने का इत्तेफाक होता है ना, 5 7 10 दोस्त आगे खड़े हो जाते हैं जनाजे के, वो सारा पीछे मजमा इंतज़ार कर रहा होता है, उन 5 6 की वजह से साफ नहीं बनती। तो ये थोड़ा ख्याल फरमाया करें, हैं सारे प्यार वाले ही, किसी को निशाना बनाना मकसद नहीं, गुजारिश कर रहा हूँ कि बस थोड़ा इत्मीनान करें ताकि बात हो सके। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन सिला अता करें। आमीन। मेरे अजीज़, हम अपने घरों के अंदर बड़ी आजमाइशों का शिकार हो जाते हैं, मसाइल बड़े बन जाते हैं। बेटा जल्दी से बैठ जाओ, ये सामने वाले सारे फटाफट बैठ जाए सारे, जल्दी से जी जल्दी से। ओ माशाअल्लाह ते सारे गल मनन वाले जी ने है, ते मैनू ते प्यार हो गया ना दोस्तां नाल। इन्हां ते मिनट ही नहीं लाया गल मनी, उन्हें लगता इन्हां भी मन जानी बह जाना इन्हां भी, उन्हां ते मिनट नहीं लाया गल मन ली। सामने आ जल्दी से जी, बाकी के भी फटाफट बैठ जाए। शाबाश। तो जी तुसी भी मनो गल प्यारे बेटे, बैठ जा बेटा, जल्दी से जल्दी से, इतना देर नहीं करते, फैसला कर दे, बैठ जाओ। शाबाश। अब सुने जी बात, बेटा बैठ जाओ, बाकी के भी बैठ जाओ, सब बैठ जाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाए। शाबाश। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना हमें एक घर बना के दिया है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ज़ाहिरी तौर पर जा रहा हूँ गोया, लेकिन तुम्हें 2 चीज़ें दे के जा रहा हूँ, अगर थाम के रखोगे तो गुमराही कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? तो फरमाया, एक अल्लाह का कुरान दे के जा रहा हूँ, दूसरा अपना ख़ानदान दे के जा रहा हूँ। ये तुम थाम के रखोगे तो कभी गुमराह नहीं हो। हुजूर का ख़ानदान कैसा था, उनका तर्ज़ हयात कैसा था, 2 4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारी। ये जो आज हम बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात में पड़ गए हैं और लंबे चौड़े ख़र्चे बना लिए हैं, और ज़रूरियात की बजाय ख्वाहिशात का सारा मसला बन गया है, महंगे लिबास, महंगे घर, महंगी गाड़ियाँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी, जो जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। करीम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह, एक वक़्त रोटी देना और एक वक़्त फाका देना। मेरी तरफ देखना, ये दुआ हुजूर ने मांगी है, ऐ अल्लाह, एक वक़्त रोटी देना और एक वक़्त। आज कोई ये दुआ मांगता है? नहीं। चले आम लोगों को तो छोड़े, मौलवी पीर भी मांगते नहीं, हुजूर ने मांगी है, ऐ अल्लाह, एक वक़्त रोटी देना और एक वक़्त फाका देना। कहा, ऐ अल्लाह, जब तू मुझे रिज़्क अता करे तो मैं तेरा शुक्र अदा करूँ, और जब तू फाका दे तो फिर मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करूँ।
تو یہ سادہ طرز زندگی خود نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی دن گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ یہی حضور نے طرز زندگی اپنی اولاد کو بھی سکھایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور میں تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے نئے پردے لگوائے تھے اور گھر میں نئے کچھ بازو پہ نئے کنگن پہنے تھے۔ حضور واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ پاک نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، کریم آئے تھے کوئی بات ہی نہیں کی، لوٹ گئے۔ مولا علی شیر خدا حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے فاطمہ نے کنگن پہنے ہیں اور نئے پردے لگائے ہیں، میرا اور دنیا کا آپس میں کیا تعلق؟ گویا حضور نے اتنا بھی گھر کے اندر آسانی لانا پسند کرتا، چھوڑ دو ان چیزوں کو، اے موبائل کھول رہنا جی میں جانا جی، بس کبھی تو چھوڑا کرو اس کو، بھائی بیٹھ جا، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ یہ میں نے کہا نا یہ 2-4 سنگی ہیں بس، ہیں زیادہ پیارے اس لیے بات کم مانتے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ طرز زندگی اپنے گھر والوں کو سکھایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بالخصوص نوجوانوں، اپنی زندگی میں سادگی لائیں، اس سے برکت ہوتی ہے، اور سادہ طرز زندگی پھر بھی آسان ہوتا ہے۔ بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن کہ محفلیں، وہ تصویریں، وہ جلسے، وہ انت سیاسی کام ہے، یہ تو ادب والی محفل ہے۔ اس میں تو اس طرح بیٹھتے تھے صحابہ کی گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اس میں تو تھوڑا محو ہونا چاہیے۔ اب مجھے دوست کہتے ہیں آپ ٹائم نہیں دیتے، میں کہتا ہوں لگ گیا نا پتہ کیوں نہیں دیتے۔ آپ نے سمجھ تو آ گئی آپ کو کہ مشکل کام ہو گیا ہے، اب ذرا بہت ساری جگہوں پہ جانا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا کرے، خوش رکھے، برکت دے۔ دوسرا نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا کمال دیکھیے، آپ سیدہ پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیں، حضور علیہ السلام کی سیرت نور پڑھ لیں، آپ کو ہر سیرت نگار یہ لکھتا ہوا نظر آئے گا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، ہر سیرت نگار پر۔ پتہ مزے کی بات کیا ہے؟ وہی سیرت نگار چند صفحے آگے جا کے یہ بھی لکھے گا کہ جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو میرے عزیز، سخاوت بڑی کی، بانٹا بڑا، دیا بڑا۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آ گیا، آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو، تھوڑی دیر کے بعد رقم آئی، آپ نے اسے دی تو 1000 دینار دی، اور دینے کے بعد کہنے لگے معذرت کرتا ہوں آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا۔ یعنی خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ہمارے اول تو ہم سادگی نہیں اختیار کرتے، اور اگر کبھی کوئی رقمیں آ جائیں، کوئی آدمی وسیع اس کے رزق آ جائے تو اپنے خرچے بڑھا لیتا ہے، مہنگی گاڑیاں لے لیتا ہے، ساتھ والا پلاٹ خریدنے کے چکر میں آ جاتا ہے۔ سخاوت نہیں کرتے، بانٹتے نہیں، یہ مزاج پیدا کریں۔ تیسری بات آپ کو حضور کے اہل بیت نبوت میں یہ ملے گی کہ وہ کثرت سے سجدے کرنے والے ہیں۔ آج ہماری محفلیں لمبی ہیں، نمازیں چھوٹی ہیں، صرف جلسے کرا کے لوگ عاشق رسول بننا چاہتے ہیں۔ محض جلسوں سے، محض نعروں سے عشق رسول ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کے لیے عملی جدوجہد بھی کرنی ہے نا۔ نماز بھی تو حضور نے فرمایا نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اگر آپ عشق رسول صرف اسی چیز کا نام ہے کہ نوٹوں کی دتی اوپر جا رہی ہے اور نیچے آ رہی ہے، اور میلاد کی محفل کے اندر بھی آپ نے صرف مالداروں کو اگلی سیٹوں پہ بٹھا لیا ہے، اور جس کو 35 سال ہو گئے مسجد میں فجر کی اذان دیتے ہوئے، اس کو میلاد کی محفل کا اسٹیج بھی نصیب نہیں ہوا، وہ پھر بھی پیچھے ہے اس لیے کہ پیسے کوئی نہیں نا پاس۔ تو بھائی سجدوں کا پیار، عبادت، حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نفل پڑھا کرتی، ساری رات۔
امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے سجود کرنے والے، خود صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ساری رات ہی نبی پاک نے نفل پڑھے، ساری رات ہی گویا، اور اتنے نوافل حضور نے ادا کیے کہ سحری کے وقت میں نے دیکھا مقدس قدموں پہ ورم آ گئے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی مشقت کرتے؟ تو فرمایا آپ نے مجھے کہا ہے نا کہ اللہ کے مجھ پر بڑے انعامات ہیں، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ چوتھی بات میرے عزیز اہل بیت نبوت میں آپ کو ملے گی، وہ ہے صبر، جو ہم بالکل نہیں کرتے۔ یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مظاہرے دیکھے ہیں نا صبر کے۔ صبر قرآن مجید میں کم و بیش 100 مقام پہ صبر کا ذکر ہے، اور سنو نوجوانوں کے عرض کر رہا ہوں 100 مقام پہ قرآن مجید تو ایک دفعہ کسی بات کو کر دے تو بہت بڑی ہے، 100 مقام پہ ذکر ہے، اور کم و بیش 500 احادیث ہیں، احادیث و آثار و روایات جن میں نبی پاک نے اپنی امت کو صبر کی تلقین فرمائی، اور ان ساری باتوں کو جمع کرنے کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ حوصلہ پیدا کریں، ہم اپنے گھر میں بھی مسائل کو حل کرنے میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم کچھ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے فیصلے درست نہیں ہوتے، پریشانیاں بھی بڑھتی ہیں، اور بعض اوقات تلخیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز کرنے کا کام یہ ہے کہ حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں، اطمینان پیدا کریں۔ مجھے آپ کو دیکھ دیکھ کے پریشانی ہو رہی ہے، پسینے میں ڈوب گئے سارے لوگ۔ ایک بات اور کر لوں آپ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اندازہ ہے آپ کی شدت کا، ظاہر ہے ماحول ایسا۔ ایک بات اور کر کے میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ آپ کو نا حضور کی اولاد پاک میں استقامت بڑی ملے گی۔ ہم نا ایک کام کرتے ہیں اور پھر وہ شام سے پہلے بدل دیتے ہیں۔ ہمارا ارادہ صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے۔ اصل استقامت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر ہمیشہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں۔ مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں جی میں نماز میں شروع کرتا ہوں پھر تھوڑے دنوں کے بعد چھوڑ دیتا ہوں، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں نماز دل کی عبادت ہے، نماز تو اللہ کی عبادت ہے، دل نہ بھی لگے پھر بھی پڑھنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرا دل نہیں لگتا؟ دل تو سویرے دکان پہ جانے کو بھی نہیں کرتا، پر کیوں نہیں چھٹی کرتے؟ جاتے ہو۔ تو معاملہ تو یہ ہے کہ عبادت میں آپ نے توجہ دینی، استقامت اختیار کرنی، کمزور نہ پڑا کریں۔ یہ آج کل لمبی دیر تک جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کی فجر مس ہوتی ہے۔ خدا را اللہ سے ڈرے، اپنی نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو استقامت والا بنائیں، اپنی عبادات کے معاملے میں اپنے آپ کو استقامت والا بنائیں، اپنے ماحول کے اندر آپ تقویٰ لے کے آئیں، پرہیزگاری لے کے آئیں، خوبصورتی لے کے آئیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو رہی ہے، اطمینان پیدا ہو رہا ہے، سکون پیدا ہو رہا ہے۔ تو پھر میں دوبارہ اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں۔ ایک تو حضور کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، میری نسبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ دوسرا نبی پاک کے گھر میں سادگی، تیسرا سخاوت ہے، چوتھا عبادت ہے، اور پنج تن پاک کا صدقہ پانچویں بات استقامت ہے۔ تو ہم نے استقامت کو نہیں چھوڑنا، ان چیزوں پر ضرور توجہ دیں۔ تو دیر ہو گئی، دوسرا گرمی کی شدت تھی، بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ سلام پڑھیں گے، حضرت دعا کریں گے۔